نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمين या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, मद का टॉपिक जो है आज हमारा ये है। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मदूद काफ़ी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह इसको थोड़ा थोड़ा करके हम सीखने की कोशिश करते हैं। मद के लुग़वी मानी क्या है, यानी लुग़त में अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको मद से क्या मुराद नज़र आएगा। मद के लुग़वी मानी है खींचना, लंबा करना किसी चीज़ को, ठीक है, ज़्यादा करना, यानी किसी को उसकी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खींच लेना, ठीक है, उसको कहते हैं मद करना, लंबा करना। तजवीद की इस्तिलाह में इसके क्या मानी होंगे, तजवीद की लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे मद को, यानी हरूफे मद्दा, हरफे मद या हरफे लीन को, हरफे लीन की आवाज को लंबा करना, यानी कि कोई हरूफे मद्दा हो या हरफे लीन हो, उसको उसकी ओरिजिनल लेंथ से लंबा करना जो है, या हरफे मद को वैसे भी लंबा करना, ठीक है। हरफे मद या हरफे लीन की आवाज को खींचना या लंबा करना मद कहलाता है। और मद जो है इसकी जो जिद है, यानी उलट जो है मद का क्या यानी मद कहते हैं खींचने को, लंबा करने को। इसका ऑपोजिट क्या होगा मद का, कसर करना। अगर हम कोई पूछे कि मद का ऑपोजिट क्या है, मद की जिद यानी ऑपोजिट जो है वो क्या है, कसर। कसर से क्या मुराद है कि किसी भी हरफे मद को बगैर ज्यादा लंबा किए अदा करना, ठीक है। कसर क्या है, मद की ऑपोजिट है। मद कहते हैं खींचना और कसर कहते हैं एक्स्ट्रा लंबा किए बगैर अदा करना। ये कसर इंशाल्लाह आगे यूज होगा वर्ड, इसलिए आपको कसर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कसर जैसे हम कहते हैं ना कसर नमाज। कसर नमाज क्या होती है कि शॉर्ट करना, मद लंबा करना, तो कसर क्या होगा, शॉर्ट करना। लेकिन उसमें मतलब लुग़वी मानी में ये आएगा शॉर्ट करना। लेकिन तजवीद की इस्तिलाह में कसर से क्या मुराद है कि हरूफे मद या हरूफे लीन को बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा लंबा किए बगैर अदा करना, यानी उनकी ओरिजिनल जितनी लेंथ है उसको अदा करना कसर कहलाए। यानी हरूफे मद्दा अगर 2 काउंट्स है तो ये कसर कहलाएगा। हरूफे लीन जो होता है आमतौर पर 2 काउंट से कम होता है, जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ है। जैसे फर्ज करिए हरूफे लीन है खौ, खौफा, तो खौ यानी 2 काउंट्स तो नहीं होता, ये तकरीबन 1.5 काउंट होता है तकरीबन। तो यानी इनकी ओरिजिनल जो लेंथ है, यानी एक्स्ट्रा लंबा किए जाने की ऑपोजिट क्या होगा कि ओरिजिनल लंबा, एक्स्ट्रा लंबा ना करना, इसको कहते हैं कसर, ठीक है। तो मद की जिद क्या हुई, कसर करना। माइक बंद कर लीजिए हुमा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि मद क्या है, मद की लुग़वी मानी क्या है, लंबा करना। और मद के इस्तिलाही मानी क्या होंगे, यानी कि इस्तिलाह में अगर हम बात करें या तजवीद की इस्तिलाह में, तो इससे क्या मुराद है कि हरफे मद या हरफे लीन की आवाज़ को लंबा करना। और मद की अपोजिट क्या होगी, कसर, यानी कि हरफे मद्दा को बगैर लंबा किए हुए अदा करना, उसकी जितनी ओरिजिनल लेंथ है उतना करना। फिर क्या है, मद के कितने लेटर्स हैं, मद के हरूफ आमतौर पे कितने होते हैं, कितने हरूफ होते हैं मद के, 3 हरूफ होते हैं मैम। बिल्कुल। मद के मद के 3 हरूफ हैं, अलिफ वाव और या, ठीक है। अलिफ वाव और या, यानी अलिफ से कौन सा अलिफ, ऐसा अलिफ जिसके पीछे वाले लेटर पे हर्फ के बाद में, नहीं लेटर के बाद में हो, जैसे नहीं यानी पहले में ना हो, शुरू में ना अलिफ हो, के बाद में हो। अलिफ से पहले वाले वाले हरफ पर क्या हो, जबर। फतह हो, जबर हो, ठीक है। यानी अलिफ से पहले वाले हरफ पर फतह हो और अलिफ खाली हो, खाली अलिफ, ठीक है। उसको साकिन भी आप कह सकते हैं, लेकिन साकिन ना ही कहें तो बेहतर है, क्योंकि साकिन अलिफ जो है वो हमजा बन जाता है। यानी ऐसा खाली अलिफ जिससे पहले वाले हरफ पर फतह हो, ठीक है, या जबर हो। वाओ मद्दा कौन सा वाओ कहलाएगा, ऐसा वाओ साकिना जिससे पहले वाले हुर्फ पे दम्मा हो, जिससे पहले वाले हरफ पे दम्मा हो।
واو ساکنہ سے پہلے ضمہ ہو، اور یا مدہ کون سا کہلائے گا؟ ایسی یا ساکن پہلے کسرہ ہو، جس کے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، کسرہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ 3 حروف کیا ہیں؟ مد کے 3 حروف الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم مثال اگر ہم دیکھیں، الف مدہ کی مثال ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. جیسے ہم کہیں قال، یہ الف خالی ہے اور اس سے پیچھے والے لیٹر پہ کیا ہے؟ فتح ہے. ٹھیک ہے، واو مدہ کیا ہوگا؟ یقول، یہ واو ساکنہ ہے اور اس سے پیچھے کیا ہے؟ ضمہ ہے. ٹھیک ہے، یا پھر قیلا، یا ساکنہ ہے اور اس سے پیچھے کسرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ الف مدہ ہو گیا، یہ واو مدہ ہو گیا اور یہ یا مدہ ہو گیا. تو یہ مد کے 3 ہمارے پاس حروف آ جاتے ہیں. قرآن میں ہمیں کچھ ورڈ ایسے ملتے ہیں جن میں ہمیں یہ تینوں مثالیں مل جاتی ہیں. مطلب ویسے تو آپ میکسیمم مطلب دیکھیں گے موسٹلی ورڈز میں ایک ورڈ ایک حروف مدہ ہو سکتا ہے، 2 ورڈ حروف مدہ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ ورڈز ایسے ملتے ہیں جن میں آپ کو تینوں مثالیں مل جاتی ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ایک مثال ہے نوحیہا، نوحیہا. ٹھیک ہے، نو کیا ہے بتائیے؟ واو مدیہ، واو مدیہ. ہی کیا ہے؟ یا مدیہ. اور ہا کیا ہے؟ الف الف مدیہ. مدیہ. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور مثال ہے ہمارے پاس قرآنی ورڈ میں او زینا. ٹھیک ہے، او زینا، اس میں بھی واو مدیہ، پھر یا مدیہ اور پھر الف مدیہ. الف مدیہ. ٹھیک ہے، یہ قرآنی ورڈز ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ورڈ ہمیں ملتا ہے اوتینا. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی واو ساکنہ ہے، اس سے پیچھے ضمہ ہے، یا ساکنہ ہے اس سے پیچھے کسرہ ہے، الف خالی ہے اس سے پیچھے فتح ہے. تو یہ ہمیں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں جن میں تینوں ہمیں مثالیں ایک ہی ورڈ کے اندر مل جاتی ہیں، نوحیہا، اوزینا اور اوتینا. یہ تو ہم نے بات کر لی حروف مدہ کی. یعنی ہم نے کیا بات کی؟ حروف مدہ کی. حروف مدہ کے 3 حروف ہیں، الف، واو اور یا. الف کون سا؟ ایسا خالی الف جس سے پہلے فتح ہو. واو ساکنہ، ایسا واو ساکنہ جس سے پہلے ضمہ ہو. اور ایسا یا ساکنہ جس سے پہلے کسرہ ہو. ان تینوں حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ. ٹھیک ہے، پھر ہم ان کی مثال دیکھ لی. پھر ہم اگلا جو ہمارا ٹاپک وہ ہے مد والا، جس پہ مد ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے حرف لین. حرف لین سے کیا مراد ہے؟ اس کے کتنے لیٹرز ہیں حرف لین کے؟ ایسا لیٹرز ہیں، 2 لیٹرز. واو اور یا سے پہلے زبر ہو. اس میں 2 حروف ہیں حرف لین. واو، ایسا واو جس سے پہلے زبر ہو یا فتح ہو، اور ایسا یا جس سے پہلے فتح ہو. ٹھیک ہے، واو جس سے پہلے فتح ہو یا جس سے پہلے فتح ہو. مثالیں اس کی دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم خوفن، خو، واو ساکنہ ہے اور اس سے پیچھے کیا ہے؟ فتح ہے. یا پھر خیر، ٹھیک ہے، یا ساکنہ ہے اس سے پیچھے فتح ہے. تو یہ کیا کہلائیں گے؟ حرف لین. اگر آپ ان کی مقدار نوٹ کریں نا تو کیا ہوتی ہے اس کی مقدار؟ اگر ہم حروف مدہ کی دیکھیں، قالا، قا پہ آپ نوٹس کریں گے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے حرف لین کی نسبت. حرف مدہ جو ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے اور حرف لین 2 حرکات سے تھوڑا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی اوریجنل مقدار تھوڑی سی حرف مدہ سے کم ہوتی ہے. اچھا، ایک کوشچن یہاں پہ آ جاتا ہے کہ حرف مدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الف، واو اور یا ہے. حرف لین کیا ہے؟ واو اور یا. الف کیوں شامل نہیں کیا گیا حرف لین میں؟ ٹھیک ہے، حرف مدہ جو ہے وہ تینوں حروف ہیں، تو ہم نے الف کو حرف لین میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ کیونکہ الف مدیہ جو ہے وہ آلریڈی اس سے پہلے زبر ہوتی ہے نا، اس کو الف مدیہ کو ہی زبر کی وجہ سے الف مدیہ کہتے ہیں. تو باقی 2 کے پیچھے تو پیش اور زیر ہے نا، اس لیے الف کو بالکل نہیں شامل ٹھیک ہے. کیا. الف جو مدیہ ہے اگر ہم دیکھیں اسے، یعنی حرف لین میں دونوں یا سے پہلے بھی زبر ہے اور واؤ سے پہلے بھی زبر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے الف مدیہ اس سے پہلے ویسے ہی زبر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الف جو مدیہ ہے، یہ جو قاف فرض کرے ہیں، اس میں دونوں صفات ہیں، یعنی کہ اس میں مدہ بھی ہے اور لین بھی ہے. اگر ہم ان کی تعریف کے حساب سے دیکھیں
ٹھیک ہے. مدہ تو ہم نے کہا الف ایسا جس سے پیچھے فتح ہو تو وہ مدہ ہے. اور لین کی ڈیفینیشن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ الف کے پیچھے بھی فتح ہے اور یا کے پیچھے بھی فتح ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الف کے پیچھے واو کے پیچھے بھی فتح ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الف کے پیچھے بھی فتح ہے, تو چلیں جی الف بھی لین ہو گیا. لیکن اصل میں کیا وجہ ہے کہ جو مدہ کی پراپرٹی ہے نا, مدہ کی جو صفت ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے لین کی صفت سے. جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس الف کے اندر دونوں صفات موجود ہیں, لین بھی ہے مدہ بھی, ہم کہہ دیتے ہیں تو چونکہ لین ایک اس میں ویک ہے تو اس لیے لین کو بیان کرنا لازمی نہیں سمجھا گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے لین کو اس کو نہیں کنسیڈر کیا. ہم نے کیا کیا, الف کے پیچھے فتح ہو تو ہم اس کو مدہ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سمجھنے کے لیے ہے. جسٹ اس میں وہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں بھائی الف مدہ کیوں نہیں اس کو کہا گیا, کہ الف لین کیوں نہیں کہتے ہم اس کو. تو ایکچولی اس میں دونوں ہوتی ہیں, الف مدہ بھی ہے, الف لین بھی ہے, کیونکہ ان کی تعریف کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں فتح ہے تو ہم اس کو لین بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ لین کی صفت جو ہے وہ ویک ہے مدہ کی نسبت, تو ہم اس کو الف مدہ کا ہی نام دیں گے. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ گئی یہاں تک؟ آگے چلیں ہم. مطلب ان دونوں کو حروف ان دونوں کو ہم نے مد کے چیپٹر میں کیوں ڈالا, حرف لین کو اور حرف مدہ کو؟ کیونکہ ان دونوں حروف میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ اس کو مزید کھینچا جا سکتا ہے. یعنی الف مدہ کو بھی ہم مزید کسی ریزن کی وجہ سے کھینچ سکتے ہیں, اور حرف لین میں بھی اتنی نرمی ہوتی ہے کہ ان کو ہم مزید لمبا کھینچ سکتے ہیں کسی ریزن کی وجہ سے. انشاءاللہ وہ ریزنز ہم دیکھیں گے آگے. ابھی فی الحال یعنی کہ یہ دو ہیں ایسے جن پہ ہم مدود آگے, یعنی یہ بیسک مدود ہیں, یہ بیس ہے, اور ان کے اوپر مزید مدود بنے گی. جب بھی کوئی مد بنے گی آپ دیکھیں گے یا تو وہ حرف مدہ کے اوپر بنے گی یا وہ حرف لین کے اوپر بنے گی. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدود کی اقسام کتنی ہے. مد کی بیسک جو ہے دو اقسام ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے مد فرعی اور ایک ہے مد اصلی. فرعی سے مراد ہوتا ہے برانچ, سیگمنٹڈ, یعنی کسی کی چیز کی برانچ نکلنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اصلی, یعنی ایک ہے مد اصلی, اس کو مد طبعی بھی کہتے ہیں, اور دوسری ہے مد فرعی, یعنی اس کی مزید آگے سے شاخیں. مد اصلی سے کیا مراد ہے؟ ایسی مد جو کہ تمام مدود کی اصل ہے. اصل ایکچولی عربی میں کیسے کہتے ہیں؟ بنیاد. ٹھیک ہے, اصل سے کیا مراد ہے؟ بیس. مد اصلی کو مد اصلی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تمام مدود کی بیس ہے, تمام مدود کا اصل ہے یہ. ٹھیک ہے, اور اسے مد طبعی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس پر یعنی کہ 2 کاؤنٹس دینا, ہر ایک جو سالم انسان, جو کہ سمجھدار انسان ہے, وہ اس کی مقدار کو, یعنی اگر فرض کیا مد طبعی 2 کاؤنٹس والی کو 2 کاؤنٹ سے کم نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ اس کو 2 کاؤنٹس ہی یعنی اس کو 2 لیٹرز ہیں تو ان کو 2 کاؤنٹس ہی دیا جائے گا. ٹھیک ہے, 2 حرکات کے برابر, 2 لیٹرز کے برابر ہی پڑھا جائے گا یہ. تو یعنی کہ طبعی بیس ہے یہ, ایکچولی بیسک چیز ہے یہ, جو کہ جس پر تمام مدود بنتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم دیکھتے ہیں, ایک میں آپ کو انشاءاللہ وہ چارٹ ہے, وہ یہاں بھی فی الحال میں نے وہ نہیں, میں نے کہا تھا اسکرین شاٹ لے لوں گی لیکن میں لے نہیں پائی. میں آپ کو وہ گروپ میں سینڈ کروں گی کہ اس کے اندر میں ویسے ابھی فی الحال وہ بتا دیتی ہوں, اینڈ پہ آپ کو وہ دکھا بھی دوں گی وہ چارٹ کہ اس میں کیا ہے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ مد فرعی اور مد اصلی. ابھی ہم مد فرعی کی بات نہیں کریں گے, ابھی ہم صرف مد اصلی کی بات کریں گے. مد اصلی یا مد طبعی کی بات کر کے تو پھر انشاءاللہ میں وہ چارٹ بھی آپ کو سمجھا دوں گی. کیا مد اصلی جو ہے نا, اس کے اندر کیا آتا ہے, 2 طرح کی مزید مدود, ہم اس کو اور برانچ مطلب دو اور اقسام میں تقسیم اس کو کرتے ہیں مد اصلی کو. ایک ہے مد اصلی حرفی, ایک ہے مد اصلی کلمی. یعنی کہ ایسی مد اصلی یا مد طبعی جو کہ حرف کے اندر ہوتی ہے, اور ایسی مد اصلی یا طبعی جو کہ کلمے کے اندر ہوتی ہے, ورڈ کے اندر ہوتی ہے. ورڈ کی مثالیں تو جیسے کہ ہم نے دیکھا قالا ہے, خوفا ہے, یہ آگے اس کو مزید ہم ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا ہے مد کی اقسام. مد کی 2 اقسام ہے, مد فرعی اور مد اصلی. مد اصلی کیا ہے؟ جو کہ بیسک یعنی اصل ہے تمام مدود کی. مد اصلی کی آگے مزید 2 اقسام ہیں, مد اصلی حرفی اور مد اصلی کلمی. یعنی کہ ایسی مد اصلی جو کہ حرف کے اندر ہو, اور دوسری کون سی؟ ایسے مد اصلی جو کہ کلمے کے اندر ہو, ورڈ کے اندر ہو.
यहाँ तक आपको समझ आ गई? अभी हम मद फ़रई की बात नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मद की दो इकसाम, असली और फ़रई, और असली को मजीद आगे हमने दो में डिवाइड किया। अभी जो हम फिलहाल जो बात करेंगे ना आज, वो हम इस मद असली फ़रई इसकी हरफी की करेंगे और एक मद असली कलमी की भी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मजीद हम ब्रांचेस में तकसीम करते हैं। जो मद असली कलमी है, इसके अंडर 3 मदूद आती हैं, ठीक है? कौन कौन सी? मद इवक्त, मद तमकीन और मद सिला। अच्छा, अब ये जो मुझे चार्ट जो मैंने अभी बनाया है, इसको कौन रिपीट करेगा, ताकि मुझे समझ लगे कि आपको वाकई समझ लग रही है इसकी कि नहीं। मैं करती हूँ। जी कीजिए। मैं करूँ? जी कीजिए। जी जी कीजिए अभी जी जी मद के लुग़वी मानी है खींचना, यानी किसी भी हर्फ को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना। और तजवीद में हरफ मद को कहते हैं, यानी कि आवाज को उस हर्फ की आवाज को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना। और जो मद है, इसकी जिद कसर है, क्योंकि मद किसी हर्फ को लंबा करना कहते हैं और कसर छोटा करने को कहते हैं। जैसे हरफ लीन की आवाज को हम 1.5 काउंट तक रखते हैं, जबकि हरफ मद को हम 2 काउंट तक रखते हैं। तो बाद आपने बताया है कि जो अलिफ मदिया है वो एक ऐसा अलिफ होता है, यानी खाली अलिफ उसको कहना है, साकिन नहीं कहना, ताकि हम जज़म के साथ कंफ्यूज ना हो जाए। खाली अलिफ से पहले जब जबर होगी तो अलिफ मदिया होगा, और जब जो है वाव साकिन से पहले, यानी सादे वाव से पहले जो है वो पेश होगी तो उसको हम वाव मदिया कहेंगे, और या से पहले अगर जेर होगी तो उसको हम या मदिया कहेंगे। उनकी जो मिसाल आपने बताई हैं, जो एक ही वर्ड में कुरान पाक में तीनों हरूफ में है, वो है नूहीहा, ऊतीना, ऊजीना। इनमें अलिफ मदिया, वाव मदिया, या मदिया तीनों एक ही हर्फ में मिसाल आ रही है। उसके बाद आपने कहा है कि जो अलिफ है उसको हम लीन में इसलिए नहीं लेते क्योंकि उससे पहले जबर है। असल में अलिफ में दोनों खसूसियत हम कह सकते हैं कि ये हरफे मद्दा भी है और इसमें लीन की सिफ्त भी है, लेकिन चूंकि मद्दा की सिफ्त बहुत स्ट्रांग होती है और लीन की कमजोर होती है, इसलिए हम स्ट्रांग वाली सिफ्त को ही लेते हैं और हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हरूफे मद्दा का लेटर है। उसके बाद हमने देखा है कि जो मदूद है उनकी दो बेसिक किस्में हैं, एक का नाम है मद फरई और दूसरे का नाम है मद असली या मद तबई। अब मद असली जो मद तबई है वो तमाम मदूद की असल है, यानी वो एक बेसिक चीज है, बुनियादी तौर पे यही मदूद पाई जाती हैं। और मद तबई को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें हमने मतलब कि हमें पता है कि तबई तौर पे इसको हमने 2 काउंट ही पढ़ना है, जो भी इसके अंदर मदूद आएंगी। फिर मद जो असली है, इसके बारे में हमने मजीद देखा कि इसकी दो किस्में हैं, मद असली हरफी और मद असली कलमी। मद असली जो है वो मद है जो एक हरफ के अंदर होती है, और उसकी वजह से खौफुन वगैरह आपने बताया। और मद असली कलमी जो कलमे के अंदर मद पाई जाएगी, ये उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मद असली कलमी के अंदर फिर 3 मदूद आती हैं, मद इवद, मद तमकीन और मद सिला। अच्छा, ये मद जो सिला है, मद असली हरफी है ना, ये उसकी मिसाल वो खौफुन नहीं है। ये कौन सी है? हरफ क्या है? ये हरूफे मुक़त्तआत के अंदर है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके ओके, सही है ठीक है। सही है। मद असली हरफी क्या है? ऐसी मदूद जो कि हरूफ के अंदर पाई जाती है, लेटर्स जो हैं। लेटर्स कौन से हैं? वो जो हमको जिनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक इंशाल्लाह है, इनको जो अब देखते हैं इनको। अलिफ मीम स्वाद। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले अब आज जो देखेंगे मद, वो कौन सी देखेंगे? अच्छा, सबसे पहले हम जो मद असली है ना, उसकी मिकदार क्या है? अच्छा, मद असली की मिकदार कितनी है? 2 काउंट्स। 2 काउंट्स। ठीक है, 2 हरकत। 2 हरकत से क्या मुराद है भला? इसका मतलब 2 हरकत तनवीन नहीं है। ठीक है, कोई ये ना समझे कि 2 हरकत से मुराद मेरा 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश है। इसका मतलब ये है कि 2 हरकत, यानी 2 लेटर्स जो हम जैसे फर्ज करें 2 लेटर्स को अदा करते हैं, बा और ता, उनके ऊपर जो 2 हरकतें, जितना टाइम 2 लेटर्स के पढ़ने में आता है, उतना टाइम जो है मद असली के पढ़ने में आएगा। यानी जैसे कि फर्ज करें 2 हरकत से क्या मुराद है? अगर हम कहें 2 हरकत जो है 2 फतहा की बात करते हैं, तो यानी कि 1 अलिफ के बराबर। 2 फतहा कितना होगा? 1 अलिफ के बराबर लंबा होगा। यानी कि इतना टाइम देना है जितना के, ये क्या हुआ?
اچھا، دو فتحہ سے کیا مراد ہے؟ ایک الف، ایک الف کے جتنا اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. دو کسرہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یا دو زیر کے مطابق. دو کسرہ سے مراد کیا ہے؟ سوری، دو کسرہ سے مراد ہے ایک یا کے برابر جو ہے وہ ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے. اور دو ضمہ سے کیا مراد ہے؟ ایک واو جتنا ٹائم دینا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حروف مدہ کو کتنا ٹائم دینا ہے؟ دو حرکات، یعنی کہ جتنا ٹائم ہمیں دو لیٹر کو پڑھنے میں لگتا ہے. تو یعنی کہ با زبر با اور با زبر الف با، با اور با، یعنی دو لیٹرز کے برابر ہم نے ایک حروف مدہ کو ٹائم دینا ہے. یہ ان کی مقدار ہے، یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. پھر کیا ہے کہ مد طبعی حرفی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. طبعی حرفی یا مد اصلی حرفی، جو حروف ہے نا حروف مقطعات، ان کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں جو کہ دو حرکات کے برابر ان کی لمبائی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ان کا کیا ہم بتائیں گے، ان کا ایک مجموعہ ہے. کیا ہے مجموعہ ان لیٹرز کا؟ نہیں چل رہا. اچھا، حیٌ طہر. ٹھیک ہے، یہ مجموعہ ہے. یہ 5 لیٹر ایسے ہیں حروف مقطعات میں جن میں مد طبعی حرفی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو 2 کاؤنٹس کھینچا جاتا ہے. جیسے ہا ہے نا، اگر تو ہا کو ہا زبر الف ہا اتنا کھینچا جائے گا. یا ہے تو یا زبر الف یا 2 کاؤنٹس. یعنی مد طبعی حرفی کیا ہے جن کو 2 کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے. تو ہا ہم پڑھتے ہیں نا، سوری یہ ہے توہا. توہا آپ کو یاد ہے کہ اس کو ہم تو کو بھی 2 کاؤنٹس دیتے ہیں، تو ہا کو بھی ہم کیا کرتے ہیں 2 کاؤنٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح را کو بھی 2 یعنی یہ 5 لیٹرز ایسے ہیں حروف مقطعات میں جن کے اندر مد طبعی حرفی پائی جاتی ہے، اور ان کی مقدار کتنی ہے؟ 2 حرکات کے برابر. ان کو لمبا یعنی مد لازم کی طرح لمبا نہیں کرنا، ہا ایسے نہیں پڑھنا. 2 کاؤنٹس ہا تو ہا. جیسے اگر ہم یا کی مثال لیں، یا کس میں ہے؟ یا سین. یا اور سین کو ہم لمبا کرتے ہیں، سین پہ مد ہے، لیکن یا پہ جو مد ہے وہ کیا ہے؟ 2 کاؤنٹس ہے. یا سین. ٹھیک ہے. را جو ہے الف لام میم را 2 کاؤنٹس. ٹھیک ہے. تو یہ 5 لیٹرز ایسے ہیں جو حروف مقطعات میں آتے ہیں، اور یہ 5 لیٹرز حی طہر جو ہے یہ 2 کاؤنٹس کھینچے جاتے ہیں. ان کے اندر جو مد پائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مد طبعی حرفی. اچھا جی، اتنا آپ کو سمجھ آ گیا؟ کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے. کوئی بتائے گا مد طبعی حرفی کون سی ہے؟ جی میم، حیٌ جی طہر. جی، اس کو آپ نے ان میں بتایا کہ یہ حروف مقطعات میں جو ہے نا یہ 5 لیٹر جو ہے نا حیٌ طہر، ان کو صرف ہم نے نا 2 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے. ان کو ہم نے زیادہ لمبا نہیں کرنا. جیسے آپ نے بتایا یاسین، جیسے الف لام را، یا پھر آپ نے بتایا طہ، یعنی ان کو ہم ایکسٹرا لمبا نہیں کرنا، جسٹ 2 کاؤنٹس لمبا کرنا. اور یہ کون سی مد ہے؟ اس مد کو کیا جی کہیں گے؟ میم، مد طبعی حرفی. ٹھیک ہے. یعنی ان کی مقدار کتنی ہے؟ 2 کاؤنٹس، 2 2 کاؤنٹس. حرکات کے برابر. اور اس کا حکم ہم کیا کہیں گے؟ واجب. واجب سے کیا مراد ہے؟ حکم واجب سے کیا مراد ہے کہ ان کو 2 کاؤنٹس دینا واجب ہے. 2 کاؤنٹ سے کم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو 2 کاؤنٹ سے زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی کہ 2 کاؤنٹس ہی ان کی مقدار ہے. یہ ہوگی ہماری کون سی؟ مد طبعی حرفی. جو نیکسٹ مد ہم کریں گے وہ کون سی ہے؟ مد العوض. مد العوض کسے کہتے ہیں؟ مد العوض کہتے ہیں کہ جب بھی کسی لیٹر کے اوپر فتحہ کی تنوین ہو. فتحہ کی تنوین سے کیا مراد ہے؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر پہ 2 پیش. اور فتحہ کی تنوین کیا ہوگی؟ 2 زبر. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی بھی ورڈ کے اوپر فتحہ کی تنوین ہو اور جب ہم اس پہ وقف کریں،
یہ مد العوض ہمیشہ وقفن ہوتی ہے، یہ کبھی بھی وصلن نہیں ہوتی، یہ آپ انہیں ذہن میں رکھنا ہے۔ مد العوض کب ہوتی ہے؟ ہمیشہ وقفن، وقف کرنے کی صورت میں یہ بنتی ہے، ادروائز یہ آپ کو نہیں ملے گی۔ جب اس لیٹر پہ وقف کریں گے تب ہی یہ بنے گی۔ یعنی جب بھی کسی ورڈ پر فتحہ کی تنوین ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک الف میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فتحہ کی تنوین کو ایک الف میں بدل دینا، اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد العوض۔ جیسے کہ ہم مثال میں کیا دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں رحیمن، غفور اور رحیمن، اگر ہم اس کو وصلن پڑھتے ہیں تو ہم رحیمن پڑھیں گے، لیکن جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ رحیما، میم زبر الف، ما ایک الف کے برابر، 2 کاؤنٹس، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کہلائے گی؟ یہ مد العوض کہلائے گی۔ اسی طرح اور کیا اس کی مثال ہو سکتی ہے؟ ایک اور شکل آپ کو اس کی نظر آ سکتی ہے اس طرح، مسمن، اس شکل میں بھی آ سکتی ہے، آگے چھوٹی یہ ہے مسمن، جب وقف کریں گے تو کیا بنے گا؟ یہ مسمہ، 2 فتحہ کی تنوین کو ایک الف میں بدل دیا گیا اور یہ کیا بن گئی؟ مد العوض۔ اسی طرح ہم ایک اور اس میں مل سکتا ہے، جیسے کہ ہدن، یا والی شکل میں ہدن، جب ہم وقف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ ہدا۔ یعنی یہ آپ کو اس شکل میں بھی، یعنی اینڈ پہ الف پہلے سے موجود ہو، اس شکل میں بھی 2 فتحہ کی تنوین نظر آ سکتی ہے، اور یا اینڈ پہ یا ہو تو فتحہ کی تنوین ہو، اس کو بھی سیم اسی طرح وقف کریں گے تو ایک الف میں تبدیل کریں گے اور اس کو کیا کہلائے گا؟ یہ مد العوض، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی ہم وہی بات کریں گے، حکم کیا ہے اس کا؟ واجب، یعنی جب بھی ہم اس کو وقف کریں گے 2 فتحہ کی تنوین کو تو اس کو ایک الف کے میں چینج کر کے مد العوض میں چینج کریں گے، اور مقدار کتنی ہے اس کی؟ 2 کاؤنٹس، یعنی کہ 2 حرکات کے برابر اس کی مقدار۔ ہاں جی، کوئی چیز جو اس میں سمجھ نہ آئی ہو مد العوض کے؟ اس کا ایک پوائنٹ اور بھی ہے، میں بتاتی ہوں پھر، آپ پہلے بتائیے یہاں مد العوض کی سمجھ آ گئی سب کو؟ جی میم۔ جی میم۔ اس کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ایک اس کی ایکسیپشنل صورت ہے۔ ایکسیپشن کیا ہے اس کا؟ کہ اگر 2 فتحہ کی تنوین جو ہے، 2 زبر کی جو تنوین ہمیں فتحہ کی تنوین ہے، گول تا کے اوپر نظر آئے، جیسے ہے جنتن، جنتن 2 فتحہ ہے، یا اسی طرح یہ ورڈ ہے زکاتن، گول تا ہے، یعنی گول تا کے اوپر اگر 2 فتحہ کی تنوین نظر آتی ہے تو جب ہم اس کو وقف کرتے ہیں تو یہ مد العوض نہیں بنتی، اس کو ہم جنتا کر کے وقف نہیں کریں گے۔ جب بھی ہم گول تا کے اوپر فتحہ دیکھیں گے تو ہم اس کو کیسے وقف کریں گے؟ گول تا کو ہا میں چینج کر دیتے ہیں، الف نہیں بنتا وہ، یہ اس کا ایکسیپشنل کیس ہے۔ کہ ویسے تو آپ جنرلی جہاں پہ بھی 2 زبر دیکھیں گے اس پہ وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ مد العوض کر کے وقف کریں گے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور وقف کریں گے۔ لیکن اگر 2 فتحہ کی تنوین جو ہے وہ کس پہ ہو؟ گول تا کے اوپر ہو، تو پھر ہم اس کو اس طرح وقف نہیں کریں گے، بلکہ کس طرح وقف کریں گے؟ گول تا کو ہم ہا میں بدل دیں گے، جنہ، زکا، پھر تا زکاتا نہیں کریں گے، جنتا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم اس کا ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ 2 فتحہ کی تنوین کو کس میں نہیں، الف میں نہیں بدلا جاتا۔ کب نہیں بدلا جاتا؟ جب 2 فتحہ کی تنوین گول تا کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کی آج کا یہ تھوڑا سا لیسن ہے، یہ آپ لوگوں نے اچھے سے ریوائز کرنا ہے، یہ مدود کو ساتھ ساتھ ریوائز کریں گے تو یہ آپ ایزی رہیں گے۔ اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کیونکہ آگے مدود کافی زیادہ ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ پھر آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ جی، کون ریوائز کرے گا مد العوض کو؟ جی میم، میں کروں؟ جی کیجیے۔ جی، مد عوض ہمیشہ 2 تنوین پہ بنتی ہے، 2 فتحہ کی اور تنوین، زبر جب سوری میم ہمیشہ فتح تین کے اوپر بنتی ہے، اور ان کو وقف کرتے ہوئے میں الف مدہ کی طرح وقف کرتے ہیں اور 2 کاؤنٹس اس کو لمبا کرتے ہیں، جیسے اگر، اور اس کا حکم ہے واجب ہے، اس کو 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ اور یہ رحیمن، تو اس کو جب ہم وقف کریں گے تو رحیمہ پڑھیں گے، مسمن وقف کریں گے تو مسمہ، ہدن تو اس کو پڑھیں گے ہدا وقف کی صورت میں۔ اور جب 2 یہ تنوین جو ہے
دو زبر کی تنوین جب گول تا پہ آ جاتی ہے تو اس کو وقف کی صورت میں ہا ساکنہ میں چینج کر دیتے ہیں. پھر یہ مد جنتن العوض کو نہیں بنتی. پھر یعنی کہ یہ مد العوض نہیں بنے گی. یہ ٹھیک ہے مد عوض نہیں بنتی ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بارک اللہ. آج آپ کا یہ ہوم ورک کیا ہے کہ سورۃ دخان آپ لوگوں نے اوپن کرنی ہے اور سورۃ دخان کا جو 1 سے لے کے آیا نمبر 18 تک اس میں سے جتنی مدود آج ہم نے پڑھی ہے جیسے مد طبعی ہے یا مد عوض ہے یا کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے اس میں جو آج ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. مد طبعی کی اقسام میں ہم نے مد العوض پڑھی ہے, مد حرفی طبعی پڑھی ہے, 2 چیزیں یہ پڑھی ہیں, اور سمپل حروف مدہ پڑھے ہیں اور سمپل حروف لین پڑھے ہیں. تو وہ آپ نے مارک کرنے ہیں. ٹھیک ہے. سورۃ دخان 1 to 18 تک. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ. تھوڑی سی اب تلاوت کر لیتے ہیں. اب ہماری سورہ قلم جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی نا لاسٹ ٹائم. جی میم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج ہماری ہے سورۃ الحاقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحيم الحاقہ. الحاقہ. ما الحاقہ. ما الحاقہ. وما ادراک ما الحاقہ. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأهلكوا ومدة 2 counts. فأهلكوا بالطاغية. فأهلكوا بالطاغية. فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام خصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم خصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. كأنهم أعجاز نخل خاوية. كأنهم أعجاز نخل خاوية. دوبارہ سے کأنہم سے كأنهم أعجاز نخل خاوية. كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز نخلها فهل ترى لهم من باقية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات
والمؤتفكات وجاء بالخاطئة وجاء فرعون من قبله والمؤتفكات بالخاطئة فرعون نون پہ ضمہ ہے وجاء فرعون وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة دوبارہ سے اس کو پڑھیں والمؤتفکات بالخاطئة والمؤتفكات والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راسية فأخذهم أخذة رابية باہے اب آپ نے جو دھیان رکھنا ہے نا وہ حروف مدہ آج آپ نے پڑھے ہیں، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ حروف مدہ کون سے ہیں؟ عادن آ، یہ کیا ہے؟ الف مدہ۔ آپ نے دھیان کیا رکھنا ہے کہ کیا ہم 2 کاؤنٹ لمبے کر رہے ہیں؟ ثمود مو میم پیش واو مو، فاما ما میم دبر الف ما الف مدہ، فاہلکو شور جن کی مائک سے آ رہا ہے بند کر دیجئے، فاہلکو واو مدہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹس کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں جہاں پہ حروف مدہ ہیں اس کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے۔ چلیے میں تھوڑے سے آپ سے کوشچن پوچھتی ہوں۔ وعاد بالقاریہ، یہاں پہ کون سا رول ہے؟ جی اقلاب ہو رہا ہے یہاں پہ، آپ کا رول ہے میم جی، اقلاب ہے، اس پہ ہم 2 کاؤنٹس کا کریں گے۔ وعاد قا بالقاریہ، کا میم ہے الف مدہ ہے اس کے ساتھ بالقاریہ بالکل اوکے۔ فاما لیول آف غنہ کون سا ہے؟ فرسٹ لیول First. فرسٹ لیول آف غنہ، اوکے اوکے۔ وَأَمَّا آیت نمبر 6 میں عَادٌ فَأُهْلِكُوا کیا رول ہے؟ اخفا ہو رہا ہے فَأَمَّا مِن ثمود ثمود کہاں فرسٹ لیول آف غنہ وَأَمَّا عَادٌ یہاں پر غنہ ہے میم فرسٹ کاؤنٹ فرسٹ لیول پہ اخفا بھی ہو رہا ہے اخفا ہو رہا ہے اور غنہ اس کا فرسٹ مفخم، لیول ہاں فرسٹ کیوں لیول پہ ہوگا؟ اخفا کا غنہ کس لیول پہ ہوتا ہے؟ تھرڈ لیول پہ میم اور اس میں جو غنہ ہے وہ جی مفخم ہوگا یا مرقق ہوگا؟ مرقق مرقق عاد عاد زبان کو بالکل ریلیکس پوزیشن میں سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پہ آگے بیریح صرصر، یہاں پہ کیا ہے؟ میم گنہ ہو رہا ہے، اظہار اخفا ہو رہا ہے، ساری اخفا صاد ہے نا، حروف ہلکی تو نہیں ہے اظہار سے۔ بیریح صرصر یہاں پہ اخفا ہے، اور جی ٹھیک ہے غنہ میں کون پیچھے سے میں آگے سے دیکھ رہی تھی سرسرین اوکے غنہ کون سا ہے؟ پر ہے یہاں پر موٹا ہے اقفا موٹا یہ ہے اوکے آگے آیت میں لیالیوں و ثمانیت، یہاں پہ کیا رول ہے؟ میم یہاں پر تو یرملون کا ہے واو اور لیول 2 گنہ کا اور ما گنہ ہے ادغام ما گنہ ادغام ناقص، مال گنہ ٹھیک اور ہے، لیول ناقص 2 کا کا گنہ، ادغام ناقص مع الغنہ، ہاں لیول 2 کا غنہ بالکل اوکے۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 7 میں نخل خاویہ، اظہار ہلکی، اور لیول آف غنہ کون سا ہے؟ فورتھ اظہار ہلکی اور غنہ اس میں فورتھ
फोर्थ लेवल का fourth मैम, फोर्थ लेवल बिल्कुल का। बिल्कुल। अच्छा हुसूमन, इसी आयत में ऊपर हुसूमन वक्फन कौन सी मद बनेगी? मद्दुल मैम इवज। ये मध्य 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 एवज मद बनेगी। बिल्कुल, दो फतहा है, फतहा की तनवीन है, जब हम वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा ये? हुसूमा, हुसूमा। हुसूमा अलिफ मद्दा के बराबर, ठीक है हुसूमा। जी। ओके। अच्छा जी, और यहाँ पे कसरा में भी हो सकती है ना, ये खाली पता में है। जी कसरा में भी हो सकती है ना मदुल नहीं, इवज, मद्दुल इवज सिर्फ ये भी फतहा में। है लहुम में। ये पता जैसे में है। देखिए अगर कसरा हो ना, जैसे यहाँ पे है ये तो है ही गोलता, और कोई जब भी कसरा या दम्मा का दम्मा तईन या कसरा तईन होगी ना, जब हम रुकते हैं ना उस पे वक्फ करते हैं तो वो लेटर साकिन हो जाता है, उसमें अलिफ के बराबर लंबा नहीं करते। मैं अभी इंशाल्लाह आगे दिखाती हूँ, ये कर लेना, फिर आगे मिसाल को निकाल के बताती हूँ। अच्छा आयत नंबर 8 में देखिए लहुम मिम, यहाँ पे क्या रूल है? इदगाम शफ़ी इदगाम शफ़ी। और फर्स्ट लेवल ऑफ इदगाम गुन्ना, शफ़ी, फर्स्ट लेवल का गुन्ना है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। अखज़त राबिया लास्ट वाली आयत में अखज़तर इदगाम बिला गुन्ना। और और इदगाम कामिल अलिफ मद्दा और ये रा अलिफ इदगाम कामिल मा गुन्ना और रा का अलिफ मद्दा, ये भी ठीक बताया आपने। अच्छा यहाँ पे बताइए फ़असौ, इसी आयत में आखिरी वाली आयत में फ़असौ, ये वाव कौन सा वाव है? वाव मदिया। मैम ये वाउलीन है यहाँ पे। वाउलीन, वाउलीन। वाव मदिया। वाउलीन है, बिल्कुल वाउलीन है ये। इसी तरह फ़िरऔनु, ये वाव कौन सा है? मैम ये भी ये भी वाउलीन वाव है, ये भी वाउलीन है। वाउलीन है। अलकौमा, ऊपर अगर चले जाए वो भी वो भी वाउलीन है। वाउलीन है ये भी। वाउलीन है, बिल्कुल। और क्या है? मैम इसी के ऊपर आजाजु, यालीन भी है, या साकिन है, उससे पहले लाम के ऊपर फतह है। कौन सा कह रहे हैं, दोबारा बताइए। मैम ये जो आपने अभी पूछे ना, अलैहिम, रेड मार्किंग की, उसी के ऊपर अलैहिम, यालीन है। अलैहिम। बिल्कुल अलैहिम, ठीक है। जी अच्छा यहाँ पे अलैहिम। आया नंबर 7 में आजाजू, जा कौन सा अलिफ है? जी अलिफ अलिफ मद्दा मदिया। मैम, अलिफ मद, अलिफ मद्दा। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब वो देख लेते हैं कि अगर हाँ अगर ये फर्ज करें ये ऊपर ये देख लें, ये ऊपर है जिक्रुन, ठीक है, जैसे किसी ने कहा था बेबी कि दो कसरा की या दो दम्मा की तनवीन, जिक्रुन, इसको वक्फ कैसे? हम जिक्रान ही इसको करेंगे, अलिफ मद, इसमें मद्दुल इवद नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? दो पेश की तनवीन हो या दो जेर की तनवीन हो, उसको जब वक्फ करते हैं ना तो वो लेटर साकिन हो जाता है, जिक्र, ठीक है। सिर्फ जो मद्दुल इवद है वो कहाँ पे होगी? फतहा की तनवीन पे, जबर की तनवीन पे। या यहाँ पे अगर देखें लमजनूनुन, फतहतैन में। ठीक है, यहाँ पे लमजनूनुन दम्मा तईन है, यहाँ पे दो दम्मा है, तो हम इसको वक्फ करेंगे लमजनून, नून को साकिन करेंगे, मद्दुल इवद नहीं करेंगे, ठीक है। समझ आई कि जो पूछ रहे थे, समझ आ गई उनको? जी शाइस्ता थी। अगर फर्ज करें हम इसी तरह कसरा की तनवीन देख ले, जैसे कि यहाँ पे है आयत नंबर इस पेज पे 20 में देखें मुलाकिन, तो यहाँ पे क्या है? मुलाकिन पे तनवीन कसरा की है, लेकिन जब हम वक्फ करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और साकिन हो जाएगा, ये मुलाक, ठीक हो गया। तो ये हम यानी कि कसरा की तनवीन और दम्मा की तनवीन पे मद्दुल इवद नहीं होती, बल्कि मद्दुल इवद सिर्फ कहाँ पे होगी? दो फतहा की तनवीन पे। और कौन सी दो फतहा की तनवीन पे नहीं होगी, बताइए? जो जो ता पे आ होगा, यानी कि ता होगा, गोल ता होगा। जैसे यहाँ पे है आयत नंबर 14 में देखिए आलिया, दानिया, वाहिदतन, ये देखिए ना हाँ मीटिंग हो जाएगी। वाहिदतन है, तो यहाँ पे हम मद्दुल इवद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? वाहिदा। या ये राबियतन, तो हम क्या कहेंगे? राबिया, ठीक है। गोल ता के ऊपर अगर फतहा तईन होती है तो वहां पे मद्दुल इवद नहीं होती, ठीक गोल हो गया। ता पे जेर भी हो सकती है, उसको भी फिर हा में करना है गोल ता के हाँ जी, पीछे। वो गोल ता का सेम रूल है, गोल ता पे दो जबर हो, गोल ता पे दो जेर हो, गोल ता पे दो पेश हो, हर हाल में वो गोल ता जो है हा में बदल जाएगी
اور ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ 21 میں بھی راضیہ ہے نا. 21 میں بالکل یہ کسرہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو راضیہ ہا ساکن ہو جائے گی. خا زبر ہو، خا زیر ہو، خا پیش ہو، گول تا کا ایک ہی رول ہے کہ تا جو ہے وہ ہا میں بدلے گی اور ہا کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کی ڈیفینیشن میں پھر یہ بھی لکھ سکتے وہ جو ابھی نوٹ کیا کہ گول تا پہ فتح کی تنوین ہو تو وہ مد عوض نہیں ہے، تو پھر ہم وہ بھی کر سکتے ہیں فتح یا کسرہ یا ہاں کچھ بھی ہو ہاں وہ گول وہ ہاں لکھ لیں تو بہتر ہے آپ کے اپنی ریمائنڈر کے لیے کہ اس کو ہم ہاں میں چینج کر دیں گے اور وہ ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بارک اللہ. یہ آج کا آپ کا لیسن انشاءاللہ آپ لوگوں نے سورۃ دخان کی آیت نمبر 1 to 18 جو ہے اس کو مدود کے اعتبار سے چیک کرنا ہے. سارا جو آپ ایزیلی اس میں سے نکال سکیں وہ آپ نے دیکھ لینی ہے، یا اگر رول بھی کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے. وہ آپ خود اپنے پاس بھی اگر ہمیں صرف آپ مدود بھیج دیں انہیں خود آپ بیٹھ کے اس میں چیک کریں کہ غنے کے لیول کون سے ہیں، آپ اس میں خود چیک کریں کہ اس میں نون ساکنہ کے کون کون سے رولز ہیں اور پڑھ کے دیکھیں. پھر ان کو غنہ کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، جہاں غنہ ہے جہاں نہیں غنہ وہاں پڑھ کے دیکھیں. میم ساکنہ کے رول ہیں، پھر میم مشدد اور نون مشدد پہ غنہ کر کے دیکھیں. وہ 18 آپ نے آیات پہ ایک ہوم ورک سمجھ کے کرنا ہے، اور یہ آیت نمبر 10 تک آپ نے اس کو اچھی سی تلاوت کرنی ہے. جو لفظ مشکل ہے اس میں سے وہ آپ نے بار بار ریڈ کرنے ہیں، یا کسی قاری کے ساتھ بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو خود سے مشکل پیش آتی ہے تو. ٹھیک ہے. والمؤتفقات، تو یہ ورڈ کوئی غلط بچے بول رہے تھے آپ لوگ میں سے، تو اس طرح کے ورڈ جو ہیں بیریح صرصر ثمانیۃ ایام، تو جو ورڈز نہ سمجھ آئے وہ آپ کسی قاری کی بھی سن سکتے ہیں، یا اسی آڈیو کو بار بار ہماری اپنی ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اچھا میں نا وہ کیا ہے وہ